नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौजू सिगरेट नोशी के बारे में है। सिगरेट पीना क्यों गुनाह समझा जाता है? हालांकि कुरान में या हदीस में बाकायदा इसके बारे में कोई बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हराम क्यों है, इसको पीने से क्यों मना किया जाता है और इसे नशे में क्यों शुमार किया जाता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की सिगरेट नोशी के बारे में, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। कुरान और सुन्नत में उसूल बताए जाते हैं, फिर जब कोई ऐसी चीज़ें जो अनअटेंडेड छोड़ी जाती हैं उनको अहले इल्म जो हैं किताब और सुन्नत की रोशनी में समझ के उम्मत तक सही बात पहुंचा देते हैं। तो उसूल तो अपनी जगह तय है। इसको आप मिसाल के तौर पर समझ लें कि इस वक्त तमाम मकातब फ़िक्र के तमाम जय्यद उलमा, इवन उनकी पब्लिक भी इस बात पर इत्तफाक करती है कि सिगरेट अगरचे नशा नहीं है, क्योंकि इससे होश तो नहीं जाती, लेकिन ये गुनाह और हराम है, या कोई एहतियात में बोलेगा तो मकरूह तहरीमी कह देगा। वो कहते हैं जी हराम के लिए नस्स कती किताब और सुन्नत की चाहिए होती है, चूंकि हमने ये डिडक्ट किया है लिहाजा हम इसे मकरूह तहरीमी, और दूसरे मानों में वो फिक की टर्म में हराम ही होता है। मकरूह तहरीमी इतनी कराहत वाली चीज जिसकी आलमोस्ट हुर्मत है, तो ज़न्नी दलाला तो है, ये कतई दलाला नहीं भी। तो ये सिगरेट के ऊपर सब ने जो गुनाह का फतवा लगाया है, हराम का फतवा लगाया है, तो वो किस आयत के तहत लगाया है? वो सूरतुल बकरा की आयत है। आयत नंबर है 195, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो। अगरचे ये आयत का कॉन्टेक्स्ट जो है वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के हवाले से है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं ना, उनको अल्लाह ताला ने डांटा है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में ना डालो। यानी ये अल्लाह की राह में माल खर्च करके आखिरत के लिए स्टोर कर लो। लेकिन इस आयत को खुदकुशी के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया जाता है कि जी खुदकुशी हराम है कुरान की इस आयत की रूह से। हदीस तो बुखारी मुस्लिम में बहुत है, लेकिन कुरान में अगर कहा जाए खुदकुशी कहां पे हराम है तो कहते हैं यहां, हालांकि कुरान का कॉन्टेक्स्ट तो ये नहीं कह रहा, डिडक्ट किया जाता है। चले खुदकुशी के लिए तो आप कह सकते हैं कि अहादीस अलग से मौजूद हैं, लेकिन सिगरेट के लिए तो अहादीस भी नहीं है। अगर आप नशा वाली अहादीस लगाएंगे तो नशा तो वो उस एतबार से नहीं है कि होश गंवा दे, तो वो कहते हैं नहीं, कुरान में है अपने आप को हलाकत में ना डालो, यानी खुदकुशी करने की तरफ ही ले जाने वाली चीज है। साइंटिफिकली ये चीज प्रूव है कि सिगरेट के जरिए फेफड़े खराब हो जाते हैं और इंसान वक्त से पहले एक्सपायर हो जाता है। अब इस पे कोई बेवकूफ़ों वाली बात करे कि जी वो हमारे मोहल्ले में एक बाबा है जी, उसकी उम्र तो 80 साल हो गई, वो अभी तक सिगरेट पीता है, तो वो एक एक्सेप्शन केस होता है, एक्सेप्शनल केस होता है। इस तरीके से नहीं एनालिसिस किया जाता। एनालिसिस ये किया जाता है कि 100 बंदे लिए जाएं जो सिगरेट पी रहे हों अपनी यंग एज से, और 100 वो लिए जाएं जो ना पी रहे हों। अब देखेंगे कौन 80 तक पहुंचता है, तो पता चलेगा वो एक ही बाबा 80 तक पहुंचा हुआ है, उसके साथ के सारे 60 से पहले ही एक्सपायर हो गए हुए हैं। तो इस तरीके से चंद एक चीजों को, मिसालों को उठा के आपने, ये नहीं सिगरेट के फजाइल नहीं सुनाने होते। तो सिगरेट की हुर्मत या उसको मकरूह तहरीमी हमने ना कुरान और सुन्नत के दलाइल की बुनियाद पे नहीं किया, बल्कि हमने इस आयत के तहत किया है जो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 195 है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को खुद अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। अब कोई कह सकता है कि ये उलमा ने खाम खा इस आयत से क्यों लिया ऐसे, तो सहाबा भी इसी तरह लेते थे। उसकी मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में एक हदीस मौजूद है कि एक औरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि आप ऐसी औरतों पर लानत करते हैं जो औरतें दांतों के दरमियान गैप बनवाती हैं और गुंदवाती हैं, जो टैटू बनवाना, और चेहरे के बाल नोचती हैं, जिसकी आजकल एक मॉडर्न फॉर्म ये प्लकिंग है। तो इन तीनों अमाल करने वाली औरतों पर आप लानत करते हैं।
تو ابن مسعود نے فرمایا ہاں میں کیوں نہ لعنت کروں ایسی عورتوں کے اوپر جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی کتاب میں قرآن کے اندر لعنت کی ہوئی ہے، تو میں ایسی عورتوں پہ کیوں نہ لعنت کروں؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ٹیٹو بنوانے کو یا دانتوں میں گیپ بنوانے کو یا چہرے کے بال اکھاڑنے کو حرام کہا ہو۔ اچھا وہ چہرے کے بال عورت اکھاڑ سکتی ہے، اس پہ اجماع ہے، جو مونچھیں یا داڑھی نکل ہے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے، مرد کو اللہ نے دی ہے، عورت کو نہیں دی۔ یہ ان بالوں کی ہے کہ جو بال اللہ نے دیے ہیں عورت کو اور وہ جان بوجھ کے اکھاڑ دیتی ہے۔ تو جناب وہ ایک صحابیہ ہی ایسی بات کر سکتی تھی، یا کوئی تابعی عورت ہوگی وہ؟ آج کل کی عورت تو اتنے وثوق سے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ یہاں پہ تو ہمارے بڑے بڑے علماء قرآن کو حدیث کہہ کے، حدیث کو قرآن کہہ کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جس سے منع فرما جائیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ ہی نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، تو قرآن کے اندر جب یہ ہے کہ رسول اللہ کوئی چیز دیں تو یہ رسول اللہ نے ہمیں بات دی ہے۔ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عورتوں کے بارے میں لعنت کے الفاظ سنے تھے۔ اچھا آپ قرآن کھول کے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں ہے، کہ جو مال غنیمت میں سے حصہ رسول اللہ تمہیں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جو کسی کو نہ دینا وہ برا نہ مانا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ نے اتباع اختیار کرنی ہے۔ اس کا دور دور کوئی لینا دینا نہیں تھا پلکنگ کرنے کے ساتھ، یا دانتوں میں گیپ بنوانے کے ساتھ، یا ٹیٹو بنوانے کے ساتھ، لیکن ابن مسعود نے اس آیت کو جنرلائز کر دیا کہ یہ جنرل ہے آیت، قرآن میں اسپیسیفک تھی۔ اب اس عورت نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو ابن مسعود نے کوئی برا نہیں مانا، انہوں نے کہا اندر جاؤ میرے گھر میں دیکھ لو میری بیوی یہ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو وہ عورت اندر گئی تو واپسی پہ شرمندہ ہو کے باہر نکلی، انہوں نے کہا آپ کی بیوی تو یہ نہیں کرتی۔ یعنی صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ کی بیویوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہو جاتی تھی، یعنی پراپوگنڈا کتنی بری چیز ہے۔ تو ابن مسعود نے پھر ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کرتی ہوتی تو وہ پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی، کہ جو اللہ کے نبی کی نافرمان ہو وہ ایسی عورت میرے ساتھ ہو سکتی ہے جس نے پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آیات کو جنرلائز بھی کر لیا کرتے تھے۔ اسی کے تحت ہم نے سگریٹ کو اس کیٹیگری میں فال کیا ہے جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ یہ میں نے آپ کو بنیاد اس لیے بنائی تاکہ آپ کو آگے پتہ چلے کہ ہمارے ائمہ اکرام نے اگر قرآن کی کسی آیت سے مسٹربیشن کو حرام قرار دیا ہے تو وہ بالکل صحابہ کے طریقے کے اوپر ہے، یہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں انوینٹ نہیں کی ہیں، دین کے اندر داخل نہیں کی ہیں۔ جی تو ہم نے سنا کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ کیوں گناہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ قرآن میں کس طرح سے اس کے بارے میں بتایا ہے، حدیث میں کس طرح سے اس سے روکا گیا ہے۔ باقاعدہ نہیں لیکن یہ انہی چیزوں میں شمار ہے جو چیزیں نشے میں شامل ہوتی ہیں۔ سگریٹ نوشی ایک تو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، یہ بذات خود تو نشہ نہیں کرتی، لیکن یہ انسان کو اس پوزیشن پر لے آتی ہے کہ انسان جس طرح کسی نشے کا عادی ہوتا ہے اس چیز کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو یہ بھی ایک نشہ ہوتا ہے، یہ بات بھی ایک نشہ ہے۔ ہر وہ چیز جس کے ساتھ ہم جب عادت اس کو اپنی بنا لیتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو ہم اپنی عادت بنا لیں بلکہ وہ ہماری ضرورت بن جاتی ہے،
اور اس حد تک ضرورت بن جاتی ہے کہ ہم اس سے چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ اس میں سگریٹ کے علاوہ پان ہے یا پھر چائے وغیرہ، اس طرح کی عادتیں بھی لوگوں کو ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ اور میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ اگر وہ چائے نہیں پیتے تو ان کا سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے یا ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس طرح کی مختلف طرح کی لوگوں نے جو باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ سگریٹ بھی انہی چیزوں میں شمار ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح کی، اس لیے اسلام میں اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے اسلام کی روح سے اسے گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک چھپا ہوا قاتل ہے، یعنی کہ اس طرح کی خودکشی ہے جو کہ ہم خود کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ہمیں بیماری کی طرف، موت کی طرف دھکیلتی ہے۔ اور یہ ایک قسم کی آپ خودکشی ہی سمجھ لیں۔ تو ہمیں ایک تو اس سے بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ احساس تو ہے، پتہ ہے سب لوگوں کو کہ سگریٹ جو ہے وہ صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی اس چیز کو جب استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اسے خودکشی ہی کہیں گے۔ ایک ٹرین ہے یا ایک اس طرح کی کوئی چیز ہے جس کے ساتھ ہماری جان جا سکتی ہے، یا کوئی نہر ہے، کوئی کنواں ہے ایسا جس میں ہم چھلانگ لگا رہے ہیں، یا ٹرین کے آگے ہم کھڑے ہو جائیں گے، تو میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری جان ہی جائے گی، جان جا سکتی ہے اس کے ساتھ۔ پھر بھی اگر ہم کھڑے ہوں گے تو اس کو ہم خودکشی کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے سگریٹ جو ہے ہمیں معلوم ہے اچھی طرح سے، اور آج کل کا ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ انسان دونوں طرح کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ سگریٹ جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی نقصان دہ ہے اور یہ کینسر کا موجب ہے۔ تو پھر بھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا ایسا نشہ ہے جس کو ہم چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بہت سے دل کے مریض میں نے اس طرح کے دیکھے ہیں کہ جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری بیماری جو ہے یہ زیادہ جو ہے وہ موذی بن جائے گی، اس کے ساتھ ہماری بیماری زیادہ پھیل جائے گی، لیکن پھر بھی وہ سگریٹ نہیں چھوڑتے، چھپ کر پیتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ پاک کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو، اپنی جسم کو کسی قسم کا جان بوجھ کر جو نقصان دیتے ہیں وہ خودکشی ہی سمجھی جاتی ہے اور ہم اپنی ہلاکت خود کرتے ہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گی کہ پلیز آپ اس بات پر توجہ دیں، اور اللہ پاک کا یہ ایک حکم ہے، جس طرح سے مرزا محمد علی نے ہمیں باقاعدہ دلیل کے ساتھ یہ چیز سمجھائی ہے کہ کس طرح یہ اسلام میں حرام ہے اور کس طرح سے یہ گناہ بن جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہماری جان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، کوئی بھی چیز جو ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، جو ہماری بیماری کو بڑھا سکتی ہے یا ہمیں بیمار کر سکتی ہے، جب ہم ان سے جان بوجھ کر استعمال کریں گے تو یہ خودکشی میں شمار ہوتی ہے۔ اور خودکشی ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں حرام ہے، گناہ ہے اور اس کی سزا ہے۔ تو یہ ایک ایسا قاتل ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے ختم کرتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے بہت بچنا چاہیے، اور اگر آپ کو اس کی عادت ہے یا آپ کے ارد گرد والوں کو اس کی عادت ہے تو آپ ان کو سمجھائیں اور کوشش کریں کہ وہ سگریٹ نوشی کو چھوڑ دیں۔ باقی اللہ پاک ہدایت دینے والا ہے۔ ہدایت انسان کو تب ملتی ہے جب وہ خود ہدایت مانگتا ہے، وہ کسی بھی بات سے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے اللہ پاک سے ہدایت طلب کریں، اپنے لیے نیکی کا راستہ طلب کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ ہم کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی نیکی ہے، وہ ہم کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، وہ اللہ پاک کی ہم پر رحمت ہوتی ہے اور اس کی توفیق ہے کہ ہم وہ نیکی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے گناہ کو چھوڑنے کی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ پاک ہی عطا کرتا ہے۔ تو پھر ہم اس کو گناہ کو چھوڑنے کی نیت بھی رکھتے ہیں اور اس پر آمادہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہم کوشش بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو
تو اللہ پاک سے اپنے لیے بھلائی طلب کریں، ہدایت طلب کریں تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے، آمین۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس طرح کی ویڈیو کو تو لازمی شیئر کریں، کیونکہ سگریٹ نوشی ایک عام چیز ہے جو کہ اگر 10% میں سے دیکھیں تو 8% لوگ جو ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں، اور اس میں آج کل تعداد جو ہے وہ کم عمر لڑکوں کی ہے، تاکہ شاید کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اس بری عادت سے چھٹکارا پا لے